अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। लोटों और वोटों का सीज़न चल रहा है और उसके अंदर आप अब इस्तीफ़े भी डाल दें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर बात कर लें तो उसमें वसीम कादर टॉप ऑफ द लिस्ट, लोटा नंबर 1, जो कि ट्रेंडिंग में भी हैं। पीएमएलएन की तरफ से अप्रिसिएशंस ले रहे हैं, पीटीआई की तरफ से लान तान ले रहे हैं और उसमें उनके हलके के अंदर जिन लोगों ने उनको वोट डाला था उन्होंने एहतजाज भी किया जाके उनकी इस हरकत की वजह से। लेकिन वसीम कादर को इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, या ऐसी क्या बात हुई थी जिसके फ़र्क पड़ने की वजह से वो पीएमएलएन ज्वाइन कर लेते हैं? इसका जवाब वो बेहतर देंगे। लेकिन अभी 2018 में पीएमएलएन को छोड़ने वाले वसीम कादर, जिन्होंने हमजा शहबाज के साथ किसी अपैरेंट लड़ाई की वजह से पीटीआई ज्वाइन कर दी थी जाके, और उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन सिक्योर करके रहे हैं, इमरान खान के करीब रहे हैं, लॉयल रहे हैं गौहर अली खान के अकॉर्डिंग कि वो लॉयल थे। उसके बाद वो वापस इन इलेक्शंस में 4 दिन भी नहीं टिके, वापस पीएमएलएन चले जाते हैं। मरीम नवाज़ के साथ खड़े हुए उनकी तस्वीरें आती हैं। अभी पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि वसीम कादिर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कानूनी कार्रवाई होगी क्या, किस तरीके से होगी, बेहतर ये पीटीआई बता सकती है। वसीम कादर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली है। यूं आइन का आर्टिकल 63 तोड़ने की इब्तिदा हो चुकी है। नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए डेक्लेरेशन दाखिल की थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, इसलिए वसीम कादर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। उनको हलफ लेने से रोका जाएगा, दरखास्त दायर की जाएगी, और अगर उसके बाद उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट डाला तो आर्टिकल 63 को सामने रखते हुए उनके गौहर अली खान से एक चैनल के ऊपर एंकर पर्सन ने जब पूछा कि ये इखलाकी तौर पे गलत हरकत है कि पार्टी को इस तरीके से कोई छोड़ जाए, लेकिन कानूनी लिहाज से अब इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो पीटीआई का नहीं है। उसके जवाब में गौहर अली खान का ये कहना था कि ये एक टिपिकल आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, इनके ऊपर पीटीआई के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कवानीन है वो लागू होते हैं। तो अगर वसीम कादिर या कोई भी अगर बंदा और इंडिपेंडेंट पीटीआई का कैंडिडेट लोटा बनना प्रेफर करे, वो जब हल्फ लेगा दूसरे पार्टी के तौर पे के मेंबर के तौर पे, तब भी हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर वो वोट देगा दूसरी पार्टी को पीटीआई के अलावा, तब भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये टाइम बेहतर तरीके से बता सकता है कि वह कानूनी कार्रवाई किस बेसिस के ऊपर होगी, बट सो फॉर ये पीटीआई का नैरेटिव है लोटाबाजी को लेके। इसमें फर्दर जो एक नेचुरल चीज़ है, शुरू से उनके दिल में ये चीज़ थी कि बल्ले का निशान गया है, अब आपके जो मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको होल्ड करना, उनको एक साथ लॉयल रखना, टिका के रखना, जोड़ के रखना एक काम बन गया है। अब ये चीज़ बढ़ गई है। वसीम कादिर की हरकत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये डर जो है ना रिन्यू हो गए हैं, जिस वजह से पीटीआई ज़राए के पार्टी छोड़ने के खदशे के पेश नज़र कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फ़ैसला किया गया है और कामयाब उम्मीदवारों को हल्फनामे पर हल्फनामा पुर करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। ज़राए का कहना है कामयाब उम्मीदवार अनवर ताज, आरिफ अहमद जई और शाहिद खटक ने हल्फनामे भिजवा दिए हैं, जबकि अली मोहम्मद, आतिफ खान और शकील खान समेत दीगर कामयाब उम्मीदवार हल्फनामा भिजवाने पर रजामंद नहीं। दूसरी जानब पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलफनामों से गलत तासुर ना लिया जाए, केपी से मुंतखब अराकीन बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ मजबूत खड़े हैं। ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल लॉयल्टी सिनेरियो, लोटा सिनेरियो, ठीक है। वैसे एक चीज़ आज अली मोहम्मद ख़ान से मीडिया में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के साथ, तो उसमें उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, वो फिर से पीटीआई का इस्लामाबाद में जो हेडक्वार्टर है उधर वहाँ पर फिर से नज़र आएँ, इधर रौनकें वापस आएँ, क्योंकि वो 9 से 10 महीने की ऑलमोस्ट बाद वापस वहाँ पर आए थे। अली मोहम्मद ख़ान का नाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए लिया जा रहा है, बट इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, ये गवर्नमेंट में हुकूमत में आते हैं या नहीं आते, ये अपोजिशन में रहते हैं, ये स्टिल बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। लेकिन अली मोहम्मद खान एक अकेले बंदे हैं जिन्होंने इमरान खान को इस तरीके से ज़िक्र किया, फिर अवाम का शुक्रिया किया। मेरा पर्सनली जो एक सोच है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स जीते थे उनको चाहिए था कि वो एक ट्वीट करते, इमरान खान के थैंक यू किए, इमरान खान के बारे में करते कि जी हमने आपको मिस किया है कि आप जेल में हैं हमारा लीडर, या इस तरीके की चीज़ करते, या चलो इकट्ठे होके अडयाला जेल में ही चले जाते। अपनी जो है वो एक
شو آف پاور تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, ایک سپورٹ دکھانے کے لیے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے, چلو اڈیالہ جیل میں آپ کو وہ نہ بھی جانے دیتے تو آپ اس کے باہر سے چکر لگا کے آ جاتے. یہ چیز تو ہو ہی سکتی تھی, کوئی بڑی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ملک کے اندر ان کیس آپ کو لگ رہا ہو, لیکن ایسی چیز ان کی کینڈیڈیٹس کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. میجر جو مین ان کے بندے ہیں جیسے شیر افضل مروت ہو گئے یا علی محمد خان ہو گئے, گوہر علی خان ہو گئے, ان کی طرف سے تو آپ عمران خان کا نام سنتے رہتے ہیں, لیکن بہت سے ان کے اور کینڈیڈیٹس ہیں جن کو جیتنے کے بعد خاص طور پہ عوام کا تھینک یو تو کرنا چاہیے تھا, عمران خان کا تھینک یو کرنا چاہیے تھا, بٹ وہ نہیں کیا گیا. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لائل نہیں ہیں یا وہ اندر سے بکے پڑے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ وقت بتائے گا کہ کون کتنا لائل ہے, بٹ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے ووٹر اور سپورٹر کو بھی تھوڑی سی ہوپ ملتی ہے ایسے حالات میں جب آپ ریگنگ اور دھاندلی اور الیکشن کے نتائج کا اتنا ڈیلے دیکھ رہے ہوں. خیر ایک تو چیز یہ ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ استعفے کی جو میں نے بات کی تھی, ڈس ہارٹ ہو کر ہی جہانگیر ترین نے ہارنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں سراج الحق, انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ ایک اوبویسلی ناکام ہوئے ہیں وہ الیکشنز میں, انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے جس طرح کی وہ کیمپیننگ کر سکتے تھے وہ کی ہے, بٹ ان کو ریزلٹس ان الیکشنز میں اس طریقے کے نہیں ملے. پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کوئی ایک دو استعفے ایکسپیکٹ کرنے چاہیے سنن تو, بٹ آئیں گے نہیں. اگر آ جاتے شاید جب وہ جو رات کے ریزلٹس چل رہے تھے اور نواز شریف جب یاسمین راشد سے ہار رہے تھے اور خواجہ آصف جب ریحانہ ڈار سے ہار رہے تھے, تو تب آپ کو شاید اس طریقے کے استعفے نظر آتے, بٹ وہ صبح تک جب ریزلٹس اوپر نیچے ہو کے فارم 47 اور فارم 45 اور فارم 47 کی جب سٹوری ڈالی گئی تو اس کے بعد وہ استعفے بھی رک گئے, کیونکہ ان کے جو ہے ووٹنگ کاؤنٹ بھی تبدیل ہو گئی اور صبح تک جو ہے وہ ہارنے والا جیت گیا اور جیتنے والا ہار گیا. بٹ بہرحال یہ چیزیں اب کہہ نہیں سکتے. جیسے جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, انٹرم پرائم منسٹر, لانگسٹ سرونگ انٹرم پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے کاکڑ صاحب, انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جو پارٹی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی پھر رہی ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی. اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ, عاطف لطیف جیسے لوگ جب یہ ہار گئے ہیں, اس ساری چیز کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ جو ہے یہ الیکشن رگڈ ہے, تو ایسے نہ کریں. انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی, بٹ ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. گورنمنٹ بننی چاہیے ملک کے اندر, وہ ابھی تک نہیں بنی. الیکشن کو ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں اور سٹل آپ سے جو ہے ٹی وی پہ آ کے گفتگو آپ کا انٹرم پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو ملاقات تو ہوئی ہے بڑے آفیشیل طریقے سے, بڑے ہیپی موڈز کے ساتھ, جس میں بلاول بھٹو تھے, زرداری تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پی ایم ایل این کی طرف سے کافی سارے لوگ تھے, اور مریم اورنگزیب اور شہباز شریف تو تھے ہی, اور ایسے جو نام ہیں. اس میں ان کی طرف سے جو ایک چیز رکھی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے, یا پھر ہم ایک طاقتور اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہ بلاول بھٹو کو یہ بھی آپشن دی جا رہی ہے, یہ بھی ایڈوائز دی جا رہی ہے, یہ بہتر ہے. اب پی ایم ایل این کی بہت جان جاتی ہے اس چیز سے, کیونکہ جتنی زور کی ان کو کرسی آئی ہوئی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اور وہ پاسبلٹی ان کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی ہے. پی ایم ایل این کے لیے تو آپشن ایک ہی ہے نا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے. پیپلز پارٹی تو چاہے تو پی ٹی آئی والوں کو بھی ساتھ ملا لے, لیکن ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے سو فار شٹ اپ کال ہے. تو پی ایم ایل این تھوڑی نیچے لگ رہی ہے, پی ایم ایل این تھوڑا سا ان کے پریشر میں ہے پیپلز پارٹی کے, اور پریشر اسی طریقے سے کہ آپ نے وزارت عظمیٰ پھر بلاول بھٹو کو دینی ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر آپ کا بلاول بھٹو ہوگا. تو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب بنے, یا پنجاب کا سی ایم مریم نواز بنے, آپ پریزیڈنٹ زرداری کو بنائیں. لیکن ایک چیز نہ بھولیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ان پاکستان کے جنرل الیکشنز میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتے ہیں, اور ان کا اس گورنمنٹ میکنگ کے اندر کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنی مرضی کی سیٹ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا تم یہ لے لو تو میں اس پوزیشن کے اوپر آ جاتا ہوں. ایسے حالات میں جب ایک تو آپ کے آفیشیل حتمی نتائج ہی اناؤنس نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے, بلکہ ابھی تو آر اوز کو کچھ حلقوں کے حتمی نتائج دینے سے روک کے رکھا ہوا ہے آپ کی ای سی پی نے. یو ایس اے کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کے پولیٹیشنز کی طرف سے جو بائیڈن کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کو نہ تسلیم کیا جائے جب تک جو یہ دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتے.
تو ایسے حالات میں یہ پیپلز پارٹی اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. جو وننگ پارٹی ہے, جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, وہ کہیں سائڈ لائن لگے ہوئے ہیں اسٹل, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہارس ٹریڈنگ چل رہی ہے, ان کا ہنٹنگ سیزن چل رہا ہے, شکار کا موسم ہے, اور وہ سب کر رہے ہیں. عمران خان کو جب نو کانفیڈنس ووٹ سے ہٹایا گیا تھا اور آج تک کے دن میں آپ لاکھ ڈس ایگریمنٹس رکھیں, آپ بہت سی شکایات رکھیں عمران خان سے, میں آپ کو 10 ہوں گے تو میں آپ کو 20 بتا دوں گی جو مجھے ہیں پی ٹی آئی سے, لیکن ایک چیز سے آپ ایگری کریں کہ تب عمران خان پاکستان تحریک انصاف الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتا تھا جو کہ غیر قانونی نہیں تھی, اور اب الیکشنز ہو گئے ہیں تو وہ الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ بھی لا قانونی بات نہیں ہے. 2018 میں, 2013 میں, اس سے پہلے جتنے الیکشنز ہوئے ان میں جو بھی معاملات گئے, ٹھیک ہے, اب یہ ایک جسٹیفیکیشن پاکستان کو دینی, روکنی پڑے گی کہ ان الیکشنز میں چلو ٹھیک ہے اگر دھاندلی اس طریقے سے ہو ہی گئی ہے تو پچھلے الیکشنز میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا, اس سے پچھلے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو نتھنگ نیو. یہ جسٹیفیکیشن ہم جب تک نہیں روکیں گے تب تک آپ نے کہیں نہیں پہنچنا. 16 لاکھ ووٹ آپ کا 2024 میں ریجیکٹ ہوا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن جو پہلی میں ایک اینکر پرسن سے سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں بھی 16 لاکھ ہی ووٹ ریجیکٹ کیا گیا تھا. یہ کس قسم کی جو ہے یہ بات ہے؟ یہ معاملات پاکستان تحریک انصاف عمران خان بے شک اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے ہی ٹرانسپیرنسی مانگ رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ نہ کرتے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن کو شاید تھوڑا سا ہو جائے. پھر تھوڑی کراس بارڈرز بات کر لیتے ہیں بھارت کی, جہاں سے شاید آپ کو کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. ہریانہ میں ایک مسجد کو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی آگ لگا دی گئی بی جے پی کی طرف سے, اور کلیم یہ تھا کہ یہ ان لافل کنسٹرکشن ہے, یہ غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی ہے, اس لیے اس مسجد کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. اس آگ کے رزلٹ میں 2 مسلمان شہید ہوتے ہیں, ان میں سے ایک امام مسجد تھے. 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں, اور حالات کی کشیدگی کی وجہ سے اس ایریے میں کرفیو لگانا پڑتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, مسجدوں کے ساتھ جو معاملات اس ہندوستان میں چل رہے ہیں, اس میں ریسنٹ بابری مسجد کی ڈیمولشڈ جگہ پر رام ٹیمپل بنایا گیا, پھر اس کے بعد اخونجی ماسک 600 سال پرانی دلی میں ایک مسجد تھی, اس کو ڈیمولش کیا گیا. جامعہ مسجد دلی میں, اس کے بارے میں بھی اس وقت ان کے پلانز میں شامل ہے کہ اس کو بھی ڈیمولش کریں, کیونکہ اس کے نیچے جو ہے ایک ٹیمپل موجود ہے ہندوؤں کا. ایک طرف انڈیا میں جو کہیں سے بھی سیکولر ملک نہیں رہا اس مودی سرکار میں, مسلمان مائنورٹی اور مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں, اور دوسری طرف یو اے ای کا جو کیپٹل ہے ابو دھابی, وہاں پہلا ہندو مندر بنا ہے, اور اس کی افتتاح کے لیے مودی صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے. شیخ راشد نے 15 فروری کو اسپیشل انویٹیشن دیا ہے مودی کو, اور اس ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں, اور اس میں وہ سپیچ بھی کریں گے, اور اس مندر کا جس کا نام ہے جی BAPS ٹیمپل, اس کا افتتاح بھی کریں گے. تو اب مسلمانوں کی جو ایک سینس آف یونٹی ہے یا ایمپتھی ہے وہ مر گئی ہے, اور اس کی ایک مثال تو آپ کو ویسے پالسٹائن کو لے کے بھی ملتی ہے, اور یو اے ای تو ویسے ہی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ نارملائز کر چکا ہے, ان کی ٹریڈ چلتی ہے. تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں یا انڈیا میں ہونے والی مساجد کو جو شہید کرتے ہیں ہندو, اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے؟ تو یہ امپاسبل چیز ہے. نام کے مسلمان رہ گئے ہیں یو اے ای, اور انفارچونیٹلی سعودیہ کی حکومت بھی. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.